वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से जाने से पहले मलिक साहब बात हो रही थी कि ये तकसीम जो है मुनसिफाना हो रही है, ये जितने लोग हैं इनके अंदर फंड जो तकसीम किए जा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल एक अटका हुआ है कि बहुत सारे देहात के अंदर लोगों को नहीं पता, वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको ऐप का नहीं पता। अब मैं पिछले गांव गया हुआ था तो वहां पे वो हमारे डेयरी के अंदर बैठ के मेरा भांजा जो है, मुख्तलिफ लोग आ रहे थे, वो अपने मोबाइल से लोगों का आईडी कार्ड जो उस पर सेंड कर रहे थे, लेकिन वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। कुछ लोगों को नहीं पता, कुछ लोग वहां पे शायद ना आना चाहते हो, तो क्या किया जाए वहां पे? अच्छा, इसमें देखें ये बड़ा आसान सा काम है, कोई इतना पहली बात तो ये मुश्किल काम नहीं है, बहुत सारे लोगों को वैसे ही पता है। लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो हर मोहल्ले के अंदर, हर गली के अंदर, हर गांव में कोई ना कोई ऐसे लोग बैठे हुए हैं, कोई पीटीआई से बिलोंग करते हैं, कोई नून लीग से बिलोंग करते हैं। अब देखें इसमें कितनी आसानी हो गई गरीबों के लिए। जब ये ऐप हमने मुतारफ़ करवा दिया ना, तो उसमें ये तो कोई है नहीं है, शर्त नहीं है कि नून लीग वाला इसको यूज़ नहीं कर सकता। अब जो नून लीग के वर्कर थे मैसेज कर सकते हैं, नून लीग वाले थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी जगह पे बैठ गए, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो हमारे जानने वाले फौरी तौर पे आए, ठीक है, हम आपका इसमें रजिस्टर्ड करें। पीटीआई वाले हैं वो अपनी जगह पे बैठ गए, उन्होंने कहा कि आए हम आपका रजिस्टर्ड करते हैं। अब पीपल्स पार्टी वाले वो बैठ गए, उन्होंने कहा जी आए हम आपका रजिस्टर्ड करते हैं। और इससे फायदा क्या हुआ कि जितने गरीब लोग थे सबका रजिस्टर्ड हो चुका है, ठीक है। इसमें इम्तियाज नहीं रखा गया कोई भी, किसी भी जमात से है, किसी से भी है, वो कोई अकलियत हो, है तो पाकिस्तानी उसको जरूरत है इस वक्त। और इस पे मैं पहले भी पिछले प्रोग्राम में भी अप्रिशिएट किया, मैं फिर दोबारा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अप्रिशिएट जरूर करूंगा। जब उन पे तनकीद की गई, सवाल ऐसा किया गया, तो उन्होंने कहा जी इस वक्त ये वक्त नहीं है, इस वक्त वज़ीर आज़म का साथ देना चाहिए, हुकूमत के साथ खड़े होके इस वक्त काम करने की जरूरत है, ये तनकीद का वक्त नहीं है, ये पाकिस्तानी एक कौम होने का वक्त है, एक कौम होके हम ये जंग लड़ें, क्योंकि ये जंग है, क्योंकि ये बीमारी है, कुदरती आफत है। तो अगर गवर्नमेंट कह रही है तो ये देखे ना, कुदरती आफात पहले भी आई, बहुत ज्यादा नुकसान इससे ज्यादा हुए, लेकिन ये एहतियात क्यों की जा रही है? एहतियात इस वजह से की जा रही है कि ये छूत की बीमारी एक दूसरे को ट्रांसफर होती है। तो ये मेरे ख्याल में हमारी जो आवाम है उसको समझने की ये जरूरत है। अब किसी को नहीं पता, देखिए हमारे पास किट्स बहुत कम है, हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, बल्कि ये तो तरक्की पजीर, मलिक साहब ने ठीक कहा कि हमारा मुल्क तो तरक्की पजीर है, तरक्की याफ्ता ममालिक जो है वो हाथ खड़े कर गए, वो उनकी साइंसें फेल होगी, उनकी सारी वो जितनी उन्होंने तरकीबें बनाई थी वो सारी की सारी उनकी तरकीब फेल होगी। सिर्फ एक ही कानून है अल्लाह का, जो इस्तगफार करें आप उससे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों के टेस्ट नहीं होते। अब किसी का क्या पता किसको ये है, किसको कोरोना नहीं है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि बचना चाहिए, इसमें एहतियात ही है जो आपको बचा सकती है। तो मलिक साहब, यहाँ पे आप एक हुकूमत पंजाब के नुमाइंदा होने की हैसियत से, आप उस कमेटी का मेंबर होने की हैसियत से आप क्या कहेंगे? आपकी मीटिंग्स अभी होती हैं, जारी हैं, इजलास होते रहते हैं, सीएम साहब के आप मीटिंग्स में जाते हैं, तो क्या हुकूमत जो है इसके लिए क्या लाए अमल इख्तियार कर रही है और एहतियाती तदाबीर की क्या आवाम को जो है वो कहना चाहती है? गवर्नमेंट के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए, अपनी जान के लिए अपने घरों में रहना चाहिए, गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, बिल्कुल घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जो जो एहतियाती तदाबीर बताई हैं उन पे तमाम लोगों को मनोवन अमल करना चाहिए। इसमें उनकी और उनकी नस्लों की बेहतरी है, इसमें उनकी खैर खाई है। ये गवर्नमेंट जो कुछ भी कर रही है उनके लिए कर रही है। अब देखें ये लोग तो घरों में बैठ गए, ये तो घरों में बैठ गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर ये बहुत बड़ा बोझ है। गवर्नमेंट परेशान है, गवर्नमेंट रात दिन उनके लिए कर रही है कि इनको किस तरह से खाने पीने की अशिया पहुंचानी है, खुर्दो नोश अशिया जो है इनको किस तरह से घर में मुहैया करनी है, इनकी जो ज़रूरियाती ज़िंदगी है उसको किस तरह से पूरा करना है, इस पे लिए दिन रात गवर्नमेंट मेहनत कर रही है। तो किस लिए कर रही है? कि ये लोग घरों में रहें, ये लोग जिंदा रहें, इन लोगों को ये बीमारी ना लगे, ये लोग बच जाएं। और अब इसके साथ साथ ये मैं कहूँगा, पहली बात तो ये है कि एक ही बात है कि घर में रहना है, वो रहना पड़ेगा, हम सबको रहना पड़ेगा। अगर हम नहीं रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़बरदस्ती भी आप लोगों को घरों में रखा जाएगा, घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। जितना समझाना था समझा लिया। अब इसके बाद आ गई बात दूसरी कि आप लोगों की ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा किया जाए, घरों में बैठे जो जो आपकी नीड्स हैं उनको पूरा किया जाए। उसके लिए मैं सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो सियासतदान हजरात हैं जो अपने अपने हलके से इलेक्शन कंटेस्ट करते रहे हैं, ठीक है, जो वहाँ के मकामी हैं वो अपने अपने हलके में चले जाएं। आज उनको आपकी ज़रूरत है और उनके घरों में जाएं, उनके घर पे उनको वो खाना, उनका जो ज़रूरी अशिया है वो उनको वहाँ पे पहुँचाएं। अब जो भी हम करें अल्लाह की रज़ा के लिए करें, उसमें अल्लाह ताला को खुश करने के लिए करें।
اور نکلیں. دیکھیں کتنی آسانیاں ہوتی ہیں. یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے, یہ کوئی بہت بڑا بھی کام نہیں ہے. اللہ کے فضل سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا ہے. جتنا مال آپ کے پاس ہے اس میں سے اگر تھوڑا مال آپ ان غریبوں پہ خرچ کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس مال میں بھی اضافہ کر دے گا, مال میں بھی برکت ڈال دے گا. اور اس وقت ہم پاکستانی گورنمنٹ اور ہم سب اس مشکل سے, اس کرائسس سے باہر آ جائیں گے. اور وہ مزدور, وہ ڈیلی ویجر جو ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو بیچاروں کو گھروں سے باہر بھی نکلنے نہیں دیا جا رہا, ان کی ضروریات زندگی بھی پوری ہو جائے گی, ان کی بھی جان بچ جائے گی اور ان کی ضروریات زندگی بھی پوری ہو جائے گی. اور جو بندے اس وقت باہر ڈیوٹیوں پہ کھڑے ہیں وہ بھی محفوظ ہو جائیں گے, وہ بھی آسانی میں چلے جائیں گے. ڈاکٹر جو ہیں وہاں پہ فیس کر رہے ہیں, ان کے پاس بھی یہ, جب آپ ان کی وہاں پہ سپورٹ کریں گے, مدد کریں گے, یہ گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے تو ہاسپٹل میں بھی نہیں جائیں گے. اور اس طرح سے فائدہ ہر جگہ پہ ہوگا. لیکن کرنے سے ہوگا, کہنے سے نہیں ہوگا, کرنے سے ہوگا. اب آپ کو کرنا پڑے گا. لیکن یاد رکھیں, اگر آج آپ نے ان لوگوں کا ساتھ نہ دیا, جو آپ کر رہے ہیں, تو کل کو آپ کو, جو آج آپ بوئیں گے, کل کو آپ کو کاٹنا پڑے گا. بالکل آپ پاکستانی عوام کو آپ بھول جائیں کہ ان کو اویئرنس نہیں ہے یا ان کو پتہ نہیں ہے. ان کو بالکل پتہ ہے کہ کون ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے, کس کا سلوک ہمارے ساتھ کیسا ہے. آپ پارٹیوں سے مبرہ ہو کے بلا امتیاز جائیں, اپنی لوگوں کے پاس جائیں, ان کی خدمت کریں, ان کے معاملات کو حل کریں, ان میں راشن تقسیم کریں, اپنا پیسہ خرچ کریں. اور خرچ کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور یہ اس مسائل سے, اس وبا سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی. ملک صاحب, میں آپ کی بات جو گفتگو کر رہے تھے, میں نے انٹرپٹ اس وجہ سے نہیں کیا آپ کو درمیان میں, کہ جو میں ملک نواز ایوان کی گفتگو سن رہا تھا, وہ میں اس وقت وزیر اعلیٰ شکایت سیل کے چیئرمین کی گفتگو نہیں سن رہا تھا. میں ایک آپ نے اپنے حلقے میں الیکشن لڑا اس کی گفتگو نہیں سن رہا تھا. مجھے یہ نہیں سن رہا تھا کہ آپ کا تعلق جو ہے کسی جماعت سے ہے, پی ٹی آئی سے تعلق ہے, شاید وہ کر رہے ہیں. میں ایک انسان جو دل میں درد رکھتا ہے انسانیت کے لیے, اس کی گفتگو سن رہا تھا. آپ کے چہرے کو میں مسلسل, آپ گفتگو کر رہے تھے, میں آپ کے چہرے اور آنکھوں کو دیکھ رہا تھا. آپ کے اندر ایک درد تھا, اور یہی درد اگر سیاستدان, ہر سیاستدان اپنا, بہت سارے سیاستدان اچھا کام بھی کر رہے ہیں, اگر یہ ہر سیاستدان بالکل صحیح ہے کہ یہ ووٹوں سے مبرہ ہو کے, یہ بات پارٹیوں سے مبرہ ہو کے یہ چیز سوچ لیں کہ ہم نے جو ہے اپنے علاقے کے جو غریب لوگ ہیں, یقین کیجئے ملک صاحب, میں یہاں پہ شاید سچویشن یہاں پہ بھی ایسی ہے, محلوں میں جا کے دیکھیں, یہ ڈیفنس, گلبرگ, ماڈل ٹاؤن یا بڑے بڑے ان سوسائٹیوں سے نکل کے محلوں میں دیکھیں جا کے, وہاں پہ کیا سچویشن ہے. جو صبح مزدور جاتا تھا ان کی حالت دیکھیں, دیہاتوں میں جا کے دیکھیں. میرا یقین کیجئے کہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے, میرا دل اندر سے رویا کہ ایک بندہ ہے, اس کے گھر شام کو بیٹھا ہے, گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں. تو اب ضرورت ہے وہاں جا کے, یہ بالکل ٹھیک ہے کہ راشن دیں, کسی کو نقدی دیں, کسی کو وہ پیکٹ جا کے, لیکن تشہیر نہ کریں. کچھ لوگ سچ میں ایسے دیکھے ہیں کہ وہ منہ چھپا رہے ہوتے ہیں ملک صاحب, ان کے گھر کھانے کے لیے نہیں ہوتا, بچے رو رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا. مجھے پتہ ہے, میں تشہیر نہیں کرنا چاہتا, مجھے پتہ ہے کہ آپ نے اس دن آپ نے اپنے حلقے کے اندر, میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے وہ کیے ہیں, لیکن آپ نے تو وہ تشہیر نہیں کی, آپ تو وہاں پہ گئے بھی نہیں, آپ نے بھیجا ہے. مجھے پتہ ہے اس چیز کا, آپ بتائیں نہ بتائیں, مجھے بتا دیا تھا اس دن لوگوں نے, اور میں نے سوچا کہ وہاں پہ لڑکے کو بھیجتا ہوں, لیکن مجھے انہوں نے کہا کہ ملک صاحب نے روکا ہے جی, اس کی ہم نے ایک تصویر بھی بنائی. یہ میں اسی وجہ سے شاید آپ کے پاس آیا. یہ دیکھیں میری بات سنیں, اس کو تو ہمارا جو لیڈر عمران خان ہے اس کو بھی یہ پسند نہیں ہے تشہیر. انہوں نے بھی ایسا ایک پیکج تیار کیا ہے, ایسا ایک ایپ تیار کی ہے کہ جس میں کسی کا پردہ فاش نہیں ہوگا. دیکھیں یہ اب 4000 روپیز ہے. لیڈر کی بات تو بات کی ہے, جو لیڈر ہے, پوری انسانیت کے لیڈر ہیں, جو پورے مسلمانوں کے لیڈر ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے دیکھیں حدیث اور قرآن میں چیزیں ہیں کہ جب زکوٰۃ دیتے ہیں ایک ہاتھ سے دیں, دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. جب اتنا ہے تو یہاں پہ یہ تشہیر کس چیز کی یار؟ ایک صابن کی چکی دے رہا ہوتا ہے ٹکی سی, ایک آدھا کلو وہ چینی کسی کو دے رہا ہوتا ہے, ساتھ تصویر بنا کے سوشل میڈیا پہ اس کی ذلیل کر رہا ہوتا ہے. یار وہ اپنی موت وہ خود اس وقت مار لیا جاتا ہے. اسی وجہ سے تو انصاف امداد پروگرام شروع کیا گیا ہے چیف منسٹر پنجاب صاحب کی طرف سے اور خان صاحب کی ہدایات پر, کہ کسی بندے کی استے نفس مجروح نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں جس نے وہ ایپ میں اپنا نام آئی ڈی کارڈ نمبر بھیج دیا ہے, اب وہ کر تو آپ نے دیا, ٹھیک ہے, میں آپ کے پاس گیا ہوں, مجھے کرنا نہیں آتا, آپ نے میرا نام تو بھیج دیا. اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کے پاس کب پیسے پہنچ گئے ہیں. میسج تو اس کے موبائل پہ آنا ہے, جب اس کے موبائل پہ میسج آ گیا وہ جائے گا, جا کے اپنے پیسے لے لے گا. کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے, وہ جائے گا شاپ پہ جا کے اپنی جو ضروریات زندگی کی اشیاء خرید لے گا.
اور یہ پردہ تو گورنمنٹ بھی رکھ رہی ہے، اور اگر ہم مخیر حضرات جو ہم بھی رکھ لیں اس میں تو کیا فرق پڑے گا؟ شاید اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں معاف کر دیتی ہے۔ ملک صاحب بہت شکریہ، ملک نواز اوان صاحب بڑی تفصیلاً گفتگو کر رہے تھے، حکومت پنجاب کی نمائندگی کر رہے تھے، کیونکہ وزیر اعلیٰ شکایت سیل کے چیئرمین ہیں یہاں پہ لاہور ڈویژن میں، 4 ڈسٹرکٹ ان کی جوڈکشن میں آتے ہیں، لیکن مجھے شکایت ہے میں بھی دوسری جگہ پہ بھی ہوں، کیونکہ میں پچھلے دنوں پورا ایک ہفتہ جو ہے میں نے قصور ضلع کے اندر گزارا، وہاں پہ آٹے کا بڑا بحران ہے، باقی چیزیں مل رہی ہیں، آٹے کا بڑا بحران ہے۔ تو یہاں پہ جو حکومت کر رہی ہے کہ جتنے ذخیرہ اندوز ہیں ان کے خلاف بڑے سختی سے ایکشن بھی کر رہی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب بار بار تقریروں میں کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑی سختی سے پیش آئیں گے، ان ذخیرہ اندوزوں کو باہر نکال کے جو ہے غربا میں تقسیم کریں آٹا، کیونکہ آٹے کی قلت ہو رہی ہے۔ لاہور کے اندر تو ٹھیک ہے، سسٹم کافی حد تک بہتر ہے، لیکن وہاں پہ آٹے کی قلت ہو رہی ہے، اس کے علاوہ بھی شاید ہو رہا ہو، تو یہ اس پہ تھوڑا سا، کیونکہ آپ چیئرمین ہیں شکایت سیل کے، تو آپ کے وہ اس میں آتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، جو منافع خوری کر رہے ہیں اس وقت، نجائز منافع خوری کر رہے ہیں، میں ان کے لیے یہ کہوں گا کہ ان کو اس وقت شرم کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور میری یہ تجویز ہے کہ گورنمنٹ کو اس وقت کرنا یہ چاہیے کہ اس طرح کے جو ذخیرہ اندوز ہے، جو منافع خوری کر رہے ہیں ناجائز قسم کی، ان کو پکڑ کے ان کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو کرونا کے پیشنٹ ہے نا، ان کی خدمت کے لیے ان کو مامور کیا جائے، ان کو کوارنٹین سینٹر کے اندر بھیجا جائے، اور ان کو کٹس بھی جو ہے نا وہ نہ مہیا کی جائیں، ان کو عام ماسک لگا کے اور ان کو وہاں پہ بھیج دیا جائے، ان کو کہا کہ یہاں پہ جا کے آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے، تاکہ ان کو پھر پتہ چلے کہ کس طرح سے ہم ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ ان کی سزا یہ ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آٹے کا بالکل کوئی بحران نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ریزن کیا، میں اس کے آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے، ہو کیا رہا ہے۔ جو ہمارے مخیر حضرات ہیں وہ اپنے تعلقات سے فیکٹری والوں سے رابطہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں سے رابطہ کر کے اس نے 2 ٹرک 3 ٹرک اگر وہاں سے اٹھا لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ جا کے کیا کر رہے ہیں کہ اس کی پیکنگ کر رہے ہیں، آٹے کی پیکنگ کر کے وہ آٹا دے رہے ہیں، لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اب فیکٹری کے اندر جو بندے گئے ہیں، جو شاپ کیپر ہیں، جو جاتے ہیں، وہ گئے ہیں، جا کے انہوں نے کہا جی ہمیں آٹا چاہیے۔ اب فیکٹری کی کیپیسٹی تو اتنی ہے، اس نے 1000 تھیلا بنانا ہے، 1000 بیگ بنانا ہے یا 2000 بیگ بنانا ہے، تو وہ بنایا، وہ چلا گیا۔ اب فیکٹری والا اس کو یہ کہے گا کہ یار فی الحال میرے پاس آٹا نہیں ہے۔ اب جب وہ خالی واپس جائے گا نا دیہات کے اندر، وہ واپس جائے گا جی، وہ کہے گا جی آٹا نہیں مل رہا جی، آٹے کی شارٹیج ہو گئی۔ اب 10 15 20 بندے جو اس کے پاس ہیں ان کو جی آٹا نہیں ہے، یہ شو، لیکن اس کو کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ گورنمنٹ نے کرنا ہے نا۔ آپ کے اسسٹنٹ کمشنر ہر علاقے میں موجود ہے، وہ جا کے اس پہ کنٹرول کریں کہ آپ اتنا جو ہے ٹھیک ہے دیں ایکسٹرا، اتنا جو ہے یہ دکانوں پہ پہنچانا ہے، اس کے علاوہ ایکسٹرا جتنا مرضی وہ کریں۔ گورنمنٹ نے جو کرنا تھا، نہ تو گندم کی کمی ہے یہاں فوری طور پہ گندم نے کیا کیا، گورنمنٹ نے کیا کیا، اس میں جتنے فیکٹری مالکان تھے فیکٹریوں کا کوٹا بڑھا دیا ہے۔ دیکھا نا، جب مخیر حضرات آ رہے ہیں، فیکٹریوں کا کوٹا بڑھا دیا ہے، فیکٹریوں کو کہا کہ اوور ٹائم لگائیں، زیادہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ زیادہ بن رہا ہے اس وقت، اور وہ کنٹرول ہو چکا ہے۔ اور 15 پوائنٹ لاہور کے اندر ایسے ہیں جہاں پہ ٹرک کھڑے کر دیے گئے، ٹھیک ہے؟ لوگ آئیں اور وہاں سے آٹا سرکاری ریٹ پہ خریدیں۔ اس کے علاوہ جدھر بھی جو مسائل ہیں، گورنمنٹ اس کے اوپر پوری چڑھی ہوئی ہے، پوری فوکسڈ ہے، لیکن یہ مسائل ایسے آتے ہیں۔ ملک صاحب ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں، لیکن فی الفور جو ہے جو 10 ارب روپے کا پنجاب حکومت نے یہ اناؤنس کیا ہے، 25 لاکھ جو گھرانے ایسے غربا جو ہے ان میں تقسیم کرنا ہے، فوراً اس کی تقسیم کروائی جائے، تاکہ یہ میری التماس ہے حکومت پنجاب سے، آپ کے توسط سے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ اس پہ فوراً عمل کریں، تب کریں گے جب غریب جو ہے مر جائیں گے۔ ملک نواز اوان صاحب، وزیر اعلیٰ شکایت سیل لاہور ڈویژن، بہت شکریہ، آپ نے اس میں بڑی تفصیلاً گفتگو کی۔ یہاں پہ میں وہی بات گزارش کرنا چاہوں گا، ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان غریبوں کی طرف دیکھیں جو دیہاڑی دار تھے، جو مزدور تھے، جو ڈیلی اپنے بچوں کے لیے کما کے لے کے جاتے تھے، ان کے گھروں کی حالت، ان کے دیکھے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ یہ سیاستدان آج کہاں ہیں؟ وہ کسی بھی جماعت سے ہو، میں نہیں یہ کہتا کہ حکومتی جماعت سے ہو یا اپوزیشن سے ہو، حکومت سے ہو، کسی جماعت سے بھی ہو، وہ کروڑوں روپے آپ اپنے الیکشن پہ لگا دیتے ہیں۔ آپ اللہ کی رضا کی خاطر، یقین کیجئے 10 کروڑ اگر آپ الیکشن پہ لگاتے ہیں، آپ 1 کروڑ روپے اپنے حلقے میں 2 کروڑ روپیہ غربا میں تقسیم کر دیں جا کے، جو مستحق ہے، بغیر اس لالچ کے اللہ کی رضا کی خاطر کرے، یقین کیجئے کہ آپ کا الیکشن خود بخود سیدھا ہو جائے گا۔ آپ کے تمام جو مسائل ہیں وہ اللہ پاک خود بخود دور کر دے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اور دوسرا، عوام سے ایک موتبانہ گزارش ہے میری کہ اس کورونا جو وبا آئی ہے، اس کو جو ہے آپ ایزی نہ لیں، کیونکہ یہ بڑا خطرناک وائرس ہے۔ حکومت، وہ بات ہے نا، مذاق بھی اڑ رہا ہے کہ مختارہ تینوں نہیں پتا کہ حکومت داستی نہیں پئی، یہ بات ٹھیک ہے کہ حکومت آپ کو ڈرانے کے لیے خوفزدہ نہیں کر رہی، وہ یہی کہہ رہی ہے کہ ڈرنا نہیں لڑنا ہے، لیکن یہ بڑی خطرناک وبا ہے۔
اس سے بچے، اس سے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو محفوظ کریں. گھروں میں جب حکومت کہہ رہی ہے، حکومت آپ کے دیکھیں سب سے زیادہ نقصان حکومت کو ہے، یہ سمجھیں سب سے پہلے کہ حکومت کو نقصان ہے. حکومت یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ آپ گھروں میں رہیں تو رہنا چاہیے، یہ آپ پہ فرض ہے، لازم ہے. تو یہ میرا خیال ہے یہی آج کا پیغام ہے. اس کے ساتھ ہی آج تک کے پروگرام شکایت سے اپنے میزبان اجاز ڈوگر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.